बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी साजिश केस के हक़ाइक़ आप सुन रहे हैं कर्नल हसन खान साहब की किताब शमशीर से ज़ंजीर तक से। जीप उड़ती गई, मुख्तलिफ़ुन्नौ ख़यालात ज़हन में आते गए और किस्मत हमें मुक़र्रर रास्तों पर चलाती रही। ये रास्ते मुख्तलिफ़ जेलों की काल कोठरियों के थे: अटक, लाहौर, मुल्तान, मछ और सिंध हैदराबाद। अटक पहुंचा तो चंद कोठरियां पहाड़ी टीलों पर अलग अलग बिखरी अफसरदा यतीमों की तरह पड़ी पाईं। वो खारदार तारों से घिरी हुई थीं और दूसरी जंग अजीम के दौरान इटली के जंगी कैदियों के लिए बनाई गई थीं। इन्हीं में से एक में मेरा मस्कन था, जहां जंग कश्मीर के दौरान हमने नॉर्दर्न एरियाज से 2000 भारतीय जंगी कैदी भेजे थे। दोस्तों, इसी को मकाफात अमल कहते हैं। अटक में 3 दिन मुझे सोने नहीं दिया गया, लेकिन डीएसपी अब्बास बेग खुद नींद से लाचार थे। उसे हम भी ऊँघने नहीं देते थे और इकबालियात ऊंचे सुरों में गागा कर पुलिस को रात भर बेदार रखने की तमाम तरकीबें आजमाते थे। 3 दिन बाद जनरल अयूब खान और जियाउद्दीन एक वक्त के साथ अटक आए और कहला भेजा कि उनका अनाज सिर्फ अकबर के साथ था, इसलिए कोई बयान दूं तो छोड़ दिया जाऊंगा। जवाब भेजा कि ये अयूब खान नहीं, जनरल ग्रेसी का भूत बोल रहा था। हमें पुलिस के हवाले करने के बाद कमांडर इन चीफ की हैसियत निगाह फ़ख्र में डीएसपी अब्बास बेग से ज़्यादा न थी। वो तो फिर भी एक शरीफ पुलिस अफसर थे। दोनों ये सुनकर सटपटाए और रावलपिंडी वापस चले गए। मेजर नज़ीर ने इन्हीं बदबख्त दिनों के दौरान बैठे बैठाए एक दिन कहा, अगर आप चाहें तो अटक के डाक बंगले तक टहलते टहलते ले जा सकता हूँ। ये उनकी करमगस्तरी थी, वरना कहाँ एक मजबूर कैदी और कहाँ ये ख्वाहिश भेजा, नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा, इस बारे अमानत के उठाने से आमादगी के बाद हवाई आज़ादी की चंद सांसें लेने के लिए हम दोनों इधर उधर की इमारतें खरामा खरामा खारदार तारों और पहाड़ी से सड़क की तरफ उतरते गए और मेरे कवाए मज़ाहमत को ज़िंदगी बख्श ताज़ा हवा तक़वियत पहुँचाती गई। वो पिस्तौल से मुसल्ला थे और मैं तन्हा। सच ये है कि शैतान इंसान का अज़ली बैरी है। वसवसों की स्याह फौज ने मुझे फिर हर तरफ से घेर लिया। आज़ादी की एक खौफनाक ख्वाहिश ने अचानक दिल में फिर अंगड़ाई ली। हसन खान, ज़िंदगी के कठिन मंजिलों में ये मौके बार बार हाथ नहीं आते। देखो, आज़ादी की नीलम परी दरिया के पार से तुम्हें बुला रही है। ये दरिया और इसकी मुहिब मौजें तो तुम कई बार बखूबी आजमा चुके हो। बस एक जस्त, चंद लम्हों की सख्त तरीन कशमकश और फिर ये परी तुम्हारे पैरों पर होगी। हम अब अबासीन के शुमाली किनारों के करीब थे और करीब था कि कुछ हो जाए कि टांगों और बाजुओं में एक ब्रेक सी लग गई। नज़ीर ने हल्का सा झटका देकर चौंका दिया। आप थके थके से दिखाई देते हैं, चलिए मेस से चाय मंगवा कर पीते हैं। हम चुपचाप अपने खारदार तारों की तरफ वापस चले आए और इशारा पाकर पागल ख्यालात पर काबू पाते हुए नज़ीर का शुक्रिया अदा किया और अपनी मानूस कोठरी में चाय के बाद कंबल तान कर सो गया। इस वहशतज़दगी के आलम में एक दिन एक और झाड़ी के पीछे एक तंग दिल कोठरी की अंगनाई में मुझे कर्नल नियाज मोहम्मद अरबाब नजर आए। वो अपनी ठूड़ी को दोनों हाथों से रहल में टिकाए कैसे सहरा नबुर्द वो सिर्फ शिकस्ता नजर आ रहे थे। वो अपने माजी और हाल में तवाज़ुन कायम करते दिखाई दे रहे थे, जैसे कह रहे हों, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। ये लंबा तड़ंगा वजी पठान उस वक्त अपनी बीवी बच्चों या किसी महबूबा को याद कर रहा था जिन सब से उसने बाद में बेवफाई की। कसरत अज़दवाज उसकी एक आम बीमारी थी जिसमें उसकी इस्लाम दोस्ती का कोई हाथ न था, क्योंकि रमज़ान के महीने में बारहा हमने उसे पसे पर्दा उसका एहतराम करते देखा है। मैंने एक छोटा सा पत्थर उसकी तरफ फेंका जो सिर्फ 50 गज से दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर भी वो चौंके, इधर उधर देखा और बिलाखिर मुझे देखकर खिलखिलाए। वो खुदगर्ज अब खुश थे कि इस गम में तन्हा वही मुब्तला न थे, बल्कि उनके और भी साथी उनके पास पहुंच गए थे। अटक फोर्ट के बाहर हमारी निगाहें हैरत अफजा सिर्फ कर्नल नियाज मोहम्मद अरबाब को बेलाग देखने तक महदूद न रही, बल्कि और भी अजायबात आलम हमें अपने जलवे दिखाने के लिए तड़पते नजर आए।
یہاں ہم اپنے مشاہدات صرف بریگیڈیئر محمد صادق خان MC یعنی ملٹری کراس کی ذات فریب خوردہ خلق و خویش پر مرکوز رکھیں گے۔ اپنے حجرے کے تنگ دالان میں جو صرف 8 بائی 9 فٹ کا تھا، وہ اپنے آپ اور اپنے خدا دونوں سے بیک وقت مایوس بیٹھے تھے، اور نقش فریادی بن کر دریا سندھ کے پیج در پیج گردابوں کے نیچے کوئی ڈھونڈتے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کا کھویا ہوا مستقبل اب ایک جرنل کے شاندار روپ میں انہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک سراب تھا، کیونکہ ان کا جلد ایک عام قیدی کے کپڑے پہننا مقدر بن چکا تھا۔ اس وقت ان کے لیے تیشے فرہاد و سنگ گراں تھی زندگی، اور وہ تیشے بغیر مرنے والوں میں سے نہ تھے، کیونکہ خمار رسوم و قیود سے ہنوز سرگشتہ نظر آ رہے تھے۔ وقت کا کلہڑا ان کے سر پر ایک بھرپور وار کرنے والا تھا، اور 7 سال قید سخت کے علاوہ ہونے والے 2 سال مقدمے کے اندر جیل میں گزارنے تھے۔ وسکی کی چسکی کی بات کیف و حال میں آ کر قوالیاں الاپنے والے ہمارے جوشیلے شیر کے پاس اب بے مقصد بڑبڑانے کے سوا کیا رکھا تھا؟ جنرل کرنل اور بریگیڈیئر سب پنجروں میں بند کر دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اکبر کے اس قانونی جنگ لڑنے کی ترغیب پر ہوا تھا۔ ہمیں نے روک دیا پنجے جنوں ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتا کنت کیا کرتے۔ کچھ دیر تک تو موصوف اپنا سر گھٹنوں پر دھرے کوٹری کے باہر ایک پتھر پر گوتم بدھ کے گڑے ہوئے بت کی طرح دکھائی دیے۔ ان کا چشم خیال اپنے سے 2 گز آگے کسی بل میں سے ایک چوہے کو آزادی سے اندر باہر جاتے دیکھنے پر مرکوز تھی۔ اس کی آزادیوں اور اپنی قید کامل میں توازن کرنے کے بعد ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اور بے چین نظر آنے لگے۔ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا۔ ایک پتھر اس ناواقف بریگیڈیئر کی طرف میں نے دور سے پھینکا کہ دیکھوں حضرت کا کیا رد عمل ہے۔ انہوں نے چونک کر اجنبی سی بیزار نظر بالآخر مجھ پر ڈالی، اور باہم کوئی قدر مشترک نہ پا کر پھر ایک دم اعتکاف میں چلے گئے۔ وہ بنو بریگیڈ کے کمانڈر تھے، اور یوں بری طرح دھر لیے گئے۔ انہیں یوں دیکھ کر مجھے پہلی بار اس سازش کیس کی سنگینی کا احساس ہوا، وگرنہ تو بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، آج پکڑے گئے ہیں کل چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم نے ناحق شیر برطانیہ کی دم مروڑے کی حماقت کی تھی۔ برات عاشقاں برطرف لاہور، اٹک سے جب کوئی بیان مجھ سے نہ دلوا سکے، 5ویں دن واپس راولپنڈی لے آئے۔ ایک بند اور بدشکل ٹرک اپنے محکمے کی درست نمائندگی کرتے ہوئے CID کے دفتر کے سامنے اچانک آ کر کھڑا ہو گیا۔ کاغذات کی پڑتال کرتے ہوئے چائے کے گھونٹ کے ساتھ ایک بڑا نوالا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے DSP بولا، جناب بشرٹ اتاریے۔ کرنیلی کے نشان لگا کر بند گاڑی میں بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عباس بیگ کی بات درست تھی۔ وہ وردی جس کو اس سے پہلے میں جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا، اس لمحے لیاقت اور ایوب دونوں کو صلواتیں سناتا، اس سے بادل ناخواستہ دستبردار ہوا۔ ایک تیر سینے کو لگا، لیکن کف افسوس ملنے کا محل اور موقع نہ تھا۔ فوج اور کشمیر دونوں سے عشق تھا، اور اب دونوں خدا نے ہم سے چھین لیے تھے۔ اس کی کس کس نعمتوں کا شکر ہم پوری طرح ادا کر سکتے تھے۔ اب وہ سیاہ ٹرک آگے سرکا، اور اس ناہنجار کو دیکھتے ہی ماتھا ٹھنکا کہ رہو رہو ہستی، اب منزل کہاں ہے تیری۔ شاید لاہور کا قلعہ ہو جس کی مہمان نوازی کے قصے مشہور تھے۔ دل میں ہاتھا پائی کے وہ تمام گر یاد کر لیے جو فوجی تربیت کے دوران مختلف اداروں سے سکھائے گئے تھے، اور عزم بالخیر کر لیا کہ یا ہم نہیں یا گردش افلاک نہیں۔ ٹرک کا پٹ کھلا تو اندر کیسے کیسے پیارے پیارے لوگ بیٹھے دیکھے۔ کرنل ضیاء الدین، کرنل نیاز، محمد ارباب، بریگیڈیئر صادق خان، میجر محمد اسحاق، کیپٹن ظفر اللہ پوشنی اور کیپٹن خضر عرف چھوٹا، سب گڑمڑ ہو کر یوں بیٹھے تھے جیسے مرغ ڈربے میں بند بیٹھے ہوں۔ مجھے دیکھا تو خوش ہوئے اور ایک عدد نعرہ وہیں سے بلند کیا، حسن خان زندہ باد۔ میں نے بھی اپنے آپ کو تھپکی دی، لیکن مزہ نہ آیا۔ ہمارے مختصر قافلے کا رخ
اب لاہور کی طرف تھا۔ 5-6 نہتے فوجی افسروں کے لیے 5-6 ٹرک پولیس اور چند جیپوں پر لدے ہوئے پولیس افسر ساتھ ساتھ تھے۔ ملک حبیب اللہ اس قافلے کے سالار تھے۔ یہ گاڑیاں مال لوڈ پر اس طرح دوڑتی جا رہی تھیں جیسے کہ سارا ملک کسی ہنگامی حالت سے دوچار تھا۔ گجرانوالہ سے ذرا آگے نکل کر وہ خود بخود رک گئے۔ جون کا مہینہ، لمبا سفر اور بند پولیس کی ایک گاڑی، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ تازہ ہوا کھانے کو جی للچایا تو بات قبولیت تک پہنچی، لیکن وہ حفاظتی تدابیر اختیار کی گئیں کہ ہمیں اپنی پولیس کی بہادری پر اعتبار آیا۔ سب سے پہلے کیپٹن خضر حیات نیچے اتارے گئے۔ ایک سنتری نے پہلے چاروں طرف پوزیشن سنبھالی اور ارد گرد کوئی شبہ یا گڑبڑ نہ ایسی نہ تھی جہاں پولیس نہ تھی۔ سب نے پستولوں اور رائفلوں کی لبلیوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی جن کو صحیح طور پر چلانے پر وہ قادر نہ تھے۔ خود سارے ڈی ایس پی حضرات کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خضر حیات کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پولیس کی اس حالت نزاع میں کس طرح رفع حاجت کا فریضہ ادا کیا وہی بتا سکتے ہیں۔ ایک جوان کی رائفل کی نالی ان کی مضبوط پیٹھ سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر دور تھی۔ سب ساتھ ایک ایک کر کے اس آزمائش سے گزرے۔ آخر میں تازہ ہوا کھانے کی لالچ میں بھی اس بدماش ٹرک سے نکلا۔ چاروں سمت نگاہ کی کہ دیکھوں آزاد دنیا کیسی لگتی ہے۔ پھر انسانی تقاضے پورے کرنے والا تھا کہ ایک بندوق کی نالی تقریباً پیٹھ کو چھوتی ہوئی لگی۔ یہ تو خیر تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کسی قسم کا پردہ بھی پیشاب کرتے ہوئے ممکن نہ تھا۔ لہو کے گھونٹ پیتا ناکام ٹرک کی طرف واپس آ گیا۔ پنجاب پولیس اپنے ملک کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ لاہور پہنچ کر پولیس افسر میس میں اترے۔ دن کو اچھا کھانا ملا۔ جیل سے باہر کچھ عرصے تک غالباً یہ ہمارا آخری اچھا کھانا تھا۔ اس کا کریڈٹ ملک حبیب اللہ کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس برے اور ناقابل خوردنی خوراک کا ڈسکریڈٹ بھی، جو موصوف کے اشاروں پر جیل کے اندر بعد میں اور ہمیں کچھ عرصے بعد دیا جاتا رہا۔ اس شام اندھیرا چھایا تو ہمیں خصوصی ٹریبونل کے آگے پیش کیا گیا، جو سپریم کورٹ کے جسٹس سر عبدالرحمان، جسٹس چودھری محمد شریف اور جسٹس امیر الدین پر مشتمل تھا۔ ہمیں دیکھ کر یہ سب حیران ہوئے، جس کی وجہ فوراً معلوم نہ ہو سکی۔ ہمیں تیتر بٹیر قسم کی پوشاک میں لایا گیا تھا، گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے اور اپنی خودسری پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ہم قانون شکنوں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کا گروہ معلوم ہو رہے تھے، جنہیں ارتکاب جرم کے دوران فرض شناس پولیس پکڑ لائی ہے اور عدالت سے داد شجاعت پانے کی منتظر ہو۔ میں باقیوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بشر اتروائی جانے کے بعد ایک خالی پتلون اور بھاری بوٹوں میں تھا۔ مشکل میں اس جاپانی جنگی قیدی سا لگ رہا تھا جو برما میں اسی حالت میں مچھروں کی مار کے ساتھ میری حفاظت میں دیا گیا تھا۔ میں نے اس وقت اس پر رحم کھا کر اسے کپڑے پہننے کو دیے تھے، لیکن یہاں پر مجھ سے عملاً چھینے گئے، جن کے مستقبل قریب میں دوبارہ ملنے کے امکانات زیادہ روشن نہ تھے۔ وہ تو خدا بھلا کرے ظفر اللہ پوشنی کا کہ لاہور گھر سے کوئی کپڑے منگوائے، ورنہ مچھروں نے تقریباً حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ 2 ماہ تک یہی کیفیت رہی۔ لاہور سینٹرل جیل میں 3 دن تک قتل کے مجرموں کی کوٹھیوں میں بٹھایا گیا۔ ہمارے ملحقہ سیلوں میں وہ بدنصیب رات بھر کراتے چکیاں پیس رہے تھے۔ کھانا بھی ان کو وہ مل رہا تھا جسے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، خالص بورے کی کچی روٹیاں اور ماش کی دال۔ عالم یاست میں ایک دن کیا دیکھا تو میجر محمد اسحاق ایک کاغذ کے پرزے پر کچھ رقم فرما رہے تھے۔ پوچھا، دوست کیا لکھ رہے ہو؟ کیا مورچے کھود رہے ہو؟ اس ملک میں تو خدا بھی حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بولے، لیکن ٹریبونل ساتھ دے گا، اس کے فرائض یہی ہیں۔ ہمارے اس خدا شناس کی بات خدا نے سن لی۔ پرزہ عدالت کو ملا یا نہ ملا، ہمیں اسی دن ایک کلاس میں لے جایا گیا جہاں بھگت سنگھ اور مسٹر گاندھی کو کسی وقت میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت کے لگے کچھ جامن اور آم کے درخت بمبئی اناروں کے بڑے ہو گئے تھے۔ میں حیران تھا کہ خدا کافر کی دعا سننے میں کتنا چست تھا۔ بولے، اس سے ہی اندازہ کرو کہ تم کس خلا میں باہر بادشاہ کی طرح دونوں بازو ہاتھ پھیلائے روز و شب بے مقصد دعائیں ارسال کرتے رہتے ہو۔
جواب دیا کہ دنیا دارالمطلب ہے، اگر تم پر یہ نظر عنایت ہے تو اس میں ہمارے لیے ایمان کی آزمائشیں ہیں۔ ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک اس ملک میں پولیس اور انگریزی قانون ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب انہوں نے اس میٹنگ کو، جس میں ہم بیٹھے خیر و شر کے مابین تفاوت کا توازن کر رہے تھے، سازش کی شکل دینی تھی۔ قتل کا الزام اور ملکہ برطانیہ کو اس کی سلطنت کے ایک حصے سے جبراً محروم کرنا اور دوسرے بھارت پر حملہ کرنے کی تیاری کرنا بھی اس فہرست میں تھے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ موصوف کو اغوا بھی کرنا ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ اگر ایسا تھا تو یہ الزام کلیتاً جنرل اکبر یا اس خاکسار پر تھا، کیونکہ وہ پری پیکر قبائلی علاقے یا قراقرم کی پہاڑیوں ہی میں چھپا کر رکھی جا سکتی تھی۔ یہ سب الزامات مسٹر اے کے بروہی کے صوفیانہ تخیلات اور قانونی مہارت اور فکر کی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ موصوف ہر دور کے ساتھ شیر و شکر ہونے میں اتنے ماہر ہیں کہ انہیں ملکہ برطانیہ کا فکر اس ملک کی تقدیر پر مقدم نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ آسمان عدل کے انہی محروما کی تجویز پر یہ بدنام زمانہ قانون بھی پاس ہوا کہ پولیس کی شہادت کو ہی درست شہادت تسلیم کر لیا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی سال پہلے کے بعض قوانین کو ہم پر لاگو کیا گیا تاکہ ہماری بریت کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اس کیس میں ہمیں تخت دار پر پہنچانے کا معاوضہ بروہی صاحب کو برطانیہ میں پاکستان کا سفیر بنا کر ملنا تھا۔ ان دنوں دہریت سے موصوف تازہ ایمان و تصوف کی دہلیز پر کھڑے تھے، لیکن صفائی قلب نیت کی اس روش اور محرومی قسمت کی بنا پر وہ اس عہدے پر اس وقت تک نہ پہنچ سکے تھے۔ اسحاقی سنت پر چل کر ہم نے ایک پرزہ ایک دن خفیہ ٹریبونل کی طرف سے ارسال کر کے چپ سادھ لی کہ دیکھیں غیب سے کیا ظہور ہوتا ہے۔ لکھا تھا کہ مقدمہ چلانا ہے تو کچھ کھلا پلا کر زندہ رکھو، تاکہ صرف مردوں کے ٹریبونل کے چیئرمین بنے پھرتے نہ رہو۔ یہ شکایت بھی کارگر ثابت ہوئی۔ انہیں اپنے ہم مذہب کے بارے میں واقعی فکر لاحق ہوئی ہوگی۔ تینوں جسٹس صاحبان ایک ڈاکٹر کو لیے دھڑام سے جیل کے اندر وارد ہوئے۔ بور اور دال کے چھلکے کی قضا دیکھی اور ناقابل خوردنی قرار دیا۔ اس کے بعد مچھلی تھی، انڈے تھے، مکھن ڈبل روٹی اور وافر مقدار میں گوشت اور پھل فروٹ تھا۔ صحت بنی تو سوجھا کہ کیوں نہ سی آئی ڈی کو ایک نئی راہ پر لگائیں اور در بدر پھر آئیں۔ آخر انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی نیکی کی تھی؟ کرنل ضیاء الدین کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ضروری سمجھا گیا، جو اس فن کے استاد بدل تھے۔ انہوں نے اس حجام کی شنید میں ہم لوگوں سے سرگوشیاں کیں جو ہفتے میں 2 بار حجامت بنانے آتا تھا، کہ دوست ملک سے 2500 بمبار منگوانے کا کام مستقبل پر ملتوی کرنا چاہیے۔ فی الحال صرف ایک ٹکڑی کی دیکھ بھال اور رازدان کافی تھے۔ حجام نے حسب توقع سن کر فوراً اپنا برش اس طرح سمیٹ لیا اور پھر آنے کا بہانہ بنا کر اسی وقت نکل گیا۔ اس دن وہ 2-3 بار آیا اور کسی نہ کسی بہانے بمباروں کا موضوع چھیڑتا رہا تاکہ کوئی سراغ مل جائے۔ ہم اپنے نئے نسخے کو تیر بہدف ہونے پر خوش تھے۔ خدا جانے سی آئی ڈی والے کہاں کہاں کھوج لگاتے پھر رہے ہوں گے۔ اس روز جیل کا عملہ بھی ہمارے سامنے اس موضوع کو چھیڑتا رہا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اسی تنظیم کا دوسرا روپ ہیں۔ اندھا بھیسا کھیلنے کا یہ سوانگ کرنل ضیاء روز رچاتے رکھتے تھے اور ہم سب لطف لیتے اور استاد کو داد دیتے۔ ایک روز وہ نابکار پھر آیا اور کریدنے لگا، صاحب باہر لوگ آپ کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو جلدی آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ خدا جانے آپ کرنے پر آئیں تو کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری ایئر فورس آپ کے ساتھ ہے، شاید کسی اور ملک سے بھی بمبار آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر بڑی نادانی کی ہے۔ حجام کا پول پوری طرح کھل گیا تھا۔ جون 1951 میں تیسرے ہفتے میں سینٹرل جیل سندھ حیدرآباد لے جایا گیا۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ایک ایک فوجی افسر کے ساتھ 4 مسلح اے ایس پی تھے جو نہایت خلیق اور خدمتی تھے۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا تھا؟ پتہ لگا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ڈائریکٹ بھرتی ہوئے تھے۔ نیچے سے جوتیاں چمکاتے اوپر آنے والوں سے کسی نیکی کی توقع بھی کیا ہو سکتی تھی؟ تمام ضمیر فروشیاں یہی نوخواندہ لوگ کرتے تھے۔ ان کو حوالدار سے اوپر ترقی دینا ملک کے ساتھ ظلم تھا۔
خیر یہ اور باتیں ہیں، فی الحال کوئے عشق کو دارالرسن سے چھڑانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ حیدرآباد جیل میں میجر جنرل محمد نذیر خان، بریگیڈیئر محمد لطیف، ایئر کموڈر محمد خان جنجوعہ ملک اور بیرون ملک کے مختلف گوشوں سے لا کر جمع کیے گئے تھے۔ جنرل نذیر انگلستان سے رائل ڈیفنس کالج کورس کرتے ہوئے لائے گئے تھے۔ پرانوں نے ہم نوواردوں کو دیکھا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عید ملن کا سا سما تھا، ہر کوئی گرفتاری کے بعد کی اپنی اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا۔ جنرل اکبر جو صبح کہیں شام کہیں زندہ بزندہ پھرائے جا رہے تھے، اس آرمی اسپیشل ٹرین کے ایک ڈبے سے برآمد ہوئے اور پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے۔ کچھ دن بعد سید سجاد حیدر اور فیض احمد فیض بھی پہنچا دیے گئے۔ صرف ایک ہمدم و ہمراز کا انتظار تھا۔ یہ سبک خرام پولیس کی آنکھوں میں دھول ڈال کر کہیں نکل گئے تھے۔ سب کو خیال تھا کہ اپنے کعبہ کمیونزم کے گئے ہوں گے، لیکن یہ ماسکو پرست بن کر فقیروں کا بھیس تماشائے پولیس دیکھ رہے تھے، جس میں مسلمان فوجیوں کا اندرونی معاملہ سرخ رنگ اختیار کر گیا تھا۔ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے یہ چورس انسان بھی جیل میں پہنچا دیے گئے۔ ان کا نام محمد حسن عطا تھا، جو اب حج کے فریضے سے بھی فیضیاب ہو چکے تھے۔ خوشحالی بندے کو خدا آشنا کر دیتی ہے، اب کورم پورا تھا۔ بیگم نسیم اکبر بھی تکلفاً لائی گئی تھیں۔ ہمارے سامنے وہ بے گناہ تھیں، پس پردہ وہ سب کچھ کرتی نظر آتی تھیں۔ اگر بیگم نصیر اکبر نے اس کیس میں کسی کو راز میں لیا بھی تھا تو ہمیں معلوم نہ تھا۔ وہ آدم و حوا والا قصہ تھا۔ یہ حوا نہ صرف اکبر کو بلکہ ہم سب کو یہاں پہنچا گئی تھی۔ شیطان کی فوج کو عورت سے بڑا سپہ سالار ملنا مشکل تھا۔ اس ماسکو نواز کی معرفت سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض بھی اکبر کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ لطف تو یہ ہے کہ اس دشمن دین اور اس کے ہم مسلکوں سے جیل میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، جس واقعے پر اب بھی اکبر اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ اے کاش جانتا نہ تیرے رنگ کو میں، فریلٹی دائی نیم از وومن، شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا۔ وہ ہمیں اندر کرا کر فیصلہ ہونے پر خود باہر چلی گئیں۔ ہمارے مجموعے میں کرنل، بریگیڈیئر، میجر، کیپٹن، ادیب، شاعر، شیعہ، سنی، مرزائیوں کی تک کی شمولیت تھی۔ علاقائی نمائندگی بھی پوری تھی۔ گلگتی، آزاد کشمیری، مہاجر، پنجابی، پٹھان شامل تھے۔ اگر کوئی نہ تھا تو صرف سندھی اور بنگالی، جن کو فوج سے کم اور بھٹو اور ایجنسیوں سے زیادہ دلچسپی ہے۔ لیاقت علی خان کی سیاست کا ڈھانچہ جس طرح ہندوؤں کی متروکہ املاک کے اور پٹواریوں کے ضمن مہارت پر کھڑا تھا، اسی طرح ہمارے مقدمے کی پیروی کے دار و مدار بھی دو سلطانی گواہوں اور صرف پولیس کے بیانات پر تھا۔ اس کیس کے دوران جو بشمول اتوار 2.25 سال لگتا رہا، جو بیتی سو بیتی۔ آئیے آپ کا تعارف ان کرداروں سے کراتے ہیں جو اس مبینہ یا حقیقی سازش میں ملوث تھے۔ تو جناب، راولپنڈی سازش کیس کا ذکر کنہا حسن خان کی زبانی یہاں پہ ختم ہوا۔ ہو سکے تو اس کتاب کو تلاش کر کے ضرور پڑھیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور سیاست کے کئی رخ بے نقاب ہوتے نظر آئیں گے۔ یہاں چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔